बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, जनाब अमरीका से बिलाखिर फ़ाइनल कॉल आ गई। वो डेडलाइन जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से मांगी गई थी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब के साथ मुमकिन डील और उसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अब बाकायदा तौर पर उस हवाले से पूछ लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बराह रास्त राब्ते इस्तवार हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 से ज़ायद जज साहिबान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 से ज़ायद जज साहिबान को अपने अपने चीफ जस्टिस साहिबान यानी यहिया अफरीदी साहब को और इसके साथ साथ सरफराज डोगर साहब को बता दिया गया है कि अब मज़ीद इस हवाले से कोई इंतज़ार नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज किसी भी किस्म की मुदाखलत पर बराह रास्त एहतजाज करेंगे, बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेकर। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान का ख़त उनकी जो है वो फुल कोर्ट इजलास के अंदर बड़ा वाज़े और साफ मुवक्कफ़। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी जजेस का ख़त 4 जज साहिबान का बड़ा वाज़े और साफ ख़त, चीफ जस्टिस को बड़ा वाज़े और साफ पैगाम कि नहीं चीफ जस्टिस साहब, अब मज़ीद किसी किस्म का कोई दबाव ताकतवर हलकों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब के केसेस लगाने के मामले में किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत हो गया। 2 एंगल हैं इसके जनाब, एक सफारती महाज है और दूसरा जनाब अदालती महाज है। जहां एक तरफ ट्रंप साहब के नुमाइंदे की फ़ाइनल कॉल आ चुकी है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूं। वहीं जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान हंगामी राब्ते, बराह रास्त राब्ते इस्तवार होने के नतीजे में यह पैगाम दे दिया गया है ताकतवर हलकों को कि अब नहीं रोका जा सकता उन तमाम तर केसेस को गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से जो इमरान खान साहब की कैद के हवाले से हैं और जितनी भी इमरान खान साहब की अपीलें हैं वो एक एक करके समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी और मामलात वही रुख इख्तियार करेंगे जो कि इसका मंतकी इंजाम है। फैसला हो चुका है इमरान खान साहब की रिहाई का, डेफिनेटली कि इमरान खान साहब की रिहाई आइन और कानून के नतीजे में होगी। तय सिर्फ ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिहाई के बाद बनीगाला के अंदर नज़रबंद किया जाएगा या फिर ज़मान पार्क के अंदर नज़रबंद किया जाएगा। इस हवाले से दोनों ऑप्शंस के ऊपर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से गौर किया जा रहा है। ज़रा ये दावा करते हैं कि अगर इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी किस्म की कोई ज़मानत या गारंटी दे दी गई कि इमरान खान साहब कुछ मुकर्ररा वक्त के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे या फिर किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से 9 मई के हवाले से, तो उनकी जो नज़रबंदी है उस पर नज़रसानी हो सकती है। इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर उस नज़रबंदी के अंदर कुछ उनके ऊपर से जो पाबंदियां हैं वो हटाई जा सकती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस किस्म की कोई गारंटी ना दी गई तो फिर बनीगाला हो या फिर ज़मान पार्क, वहाँ पर इमरान खान साहब पर नज़रबंदी के हवाले से पाबंदियाँ होंगी। ये तमाम तर मामलात चल कैसे रहे हैं। 4 या 5 मुख्तलिफ अफराद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पैगाम रसानी का हिस्सा हैं, उन तक पैगामात पहुँचाए गए। यहाँ तक कि अलीमा खान साहबा और इमरान खान साहब की बहनों को भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से एक बिल वास्ता राब्ते के ज़रिए अप्रोच किया गया। कई लोग दावा करते हैं चौधरी निसार साहब की फ़ैमिली का कि उनकी फ़ैमिली के ज़रिए अप्रोच किया गया। लंदन के अंदर भी इमरान खान साहब के साहबजादों को और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब की बहनों को कि इमरान खान साहब को मनाया जाए और इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर राज़ी किया जाए कि वो कुछ अरसे तक जो है वो सियासी मामलात के ऊपर बयानबाजी के हवाले से खामोशी इख्तियार करेंगे। इस किस्म का मशवरा भी दिया गया है। मिसालें दी गई हैं कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे थे तो एक ख़ास अरसे के लिए
مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جایا کرتا تھا، اور جب بات آگے نہیں بڑھتی تھی تو دوبارہ سے مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے سخت بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ خاموش نہیں ہو رہا، وہاں سے مسلسل جو ہے وہ سخت ترین بیانات آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی قسم کی مثالیں بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی، ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلوں اور آصف زرداری صاحب کے حوالے سے بھی دی جاتی ہیں، کچھ بڑے اینکروں کی جانب سے، ویلے کالم نگاروں کی جانب سے، ملازم صحافیوں کی جانب سے، کہ جناب یہ ہیں وہ تمام تر معاملات کے ان معاملات پر عمل کر کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی ڈیل بنا سکتے ہیں۔ اسی قسم کے رابطہ، اسی قسم کے پیغامات جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی بھجوائے گئے۔ علی امین گنڈاپور ہیں وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ میں کئی مرتبہ اس قسم کی بات کر چکے جو کہ ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچی، جس میں وہ کہہ چکے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے نمائندے تو ہیں ہی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر اس لیے موجود ہیں، خیبر پختونخوا کے نمائندے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے پل کا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے معاملات مزید مشکل ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر ان سے پوچھا بھی گیا کہ اس سے بلا کیا مزید مشکلات ہوں گی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کہ جب کہ پوری کی پوری سیاسی جماعت کو اپنی طرف سے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، تھوک کی بنیاد پر، تھوک کے حساب سے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں یا کارکنان ہوں، ان کو جعلی عدالتوں کے ذریعے اور جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جو ہیں وہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ مسلسل ان کی نشستیں قومی اسمبلی کی ہوں یا سینٹ کی، ان سے چھینی جا رہی ہیں۔ ان کا منڈیٹ پہلے بھی چھینا گیا، اب اس منڈیٹ کو مزید کمزور کر کے 27ویں آئینی ترمیم کی بنیاد بنانے کے لیے 2/3 سے زائد اکثریت جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستان کی عدلیہ کی جانب سے چھین کر جو ہے وہ اس نام نہاد پارلیمان جو کہ فارم 47 کی پارلیمان ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اور گنڈاپور صاحب کا اس پر جواب یہ تھا کہ سختیاں مزید بھی بڑھ سکتی ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کو گھر بھجوائے جانے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، یعنی اس قسم کی دھمکیاں پہنچائی جا چکی ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کسی قسم کی ڈیل پر اگر آمادہ نہیں ہوتے تو خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بھی الٹائی جا سکتی ہے۔ یہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی پیغام دیا گیا۔ اسی قسم کے پیغام بیرسٹر گور صاحب تب بھی پہنچائے جا چکے ہیں۔ ماضی کے اندر جب بیرسٹر گور صاحب کی پاکستان کے آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں بیرسٹر گور نے جہاں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا موقف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا، وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان تمام تر چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، معاملات کو یہیں پر روکنا چاہیے اور اب بس کر دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ اور پھر ان کی جانب سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ دروازہ کھڑکی کھول سکتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، لیکن اس کے اندر پھر جو شرط پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ 9 مئی کے اوپر معذرت کرنے کے حوالے سے اور کچھ عرصہ خاموشی اختیار کرنے کے حوالے سے راضی کریں۔ چند دن پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحب کی خبر بھی یہی بتا رہی تھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ بیرسٹر گور یہ دروازہ یا کھڑکی پاکستان تحریک انصاف اور GHQ کے درمیان کھولیں، معاملات کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں، آگے چل کر جو ہے انہیں وہ سیاسی سپیس جو ہے ان کا دیا جائے گا۔ اس قسم کے پیغامات صرف یہیں تک نہیں رکے بلکہ بیرسٹر سیف اور رانا ثناء اللہ کے درمیان اور شاہ محمود قریشی اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے درمیان ذرائع کے مطابق جو رابطے استوار کیے گئے وہ بھی جناب اسی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ پہلے سٹیج پر مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں، دوسرے سٹیج پر کچھ نمائندے بتا دیں جو کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ مذاکرات کریں، کچھ شرائط ہماری مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں، 5 سال کی بجائے 4 سال اس سسٹم کو کر لیں، کچھ عرصہ نظر بندی بنی گالہ کے اندر یا زمان پارک کے اندر اختیار کر لیں اور اس کے بعد مناسب موقع دیکھ کر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے جو بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صرف ایک چیز کا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو موجودہ چنتخب حکومت ہے اس کو کسی طریقے سے، کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لیجیٹمیسی نہیں دی جا سکتی۔ عدلیہ کی آزادی کا بار بار عمران خان صاحب کی جانب سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور اب عدلیہ کی جانب سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک
چنگاری تو میرے خاکستر میں تھی، کیا اس کو کہتے ہیں، وہاں پر جناب اب چنگاریاں دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، وہاں پر وہ پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں، اور خاص طور پر جج صاحبان کے خطوط یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ آئندہ دن جو ہیں وہ دونوں چیف جسٹس صاحبان کے لیے کچھ زیادہ اچھے ثابت نہیں ہونے والے۔ نیا عدالتی سال سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے، اگلے مہینے اہم ترین کیسز نہ صرف سپریم کورٹ کے بینچز بلکہ نام نہاد آئینی بینچ کے سامنے بھی آنے جا رہے ہیں، اور نام نہاد آئینی بینچ اس سے پہلے مکمل طور پر پوری عدلیہ کو لپاٹ کر پاکستان کے طاقتور حلقوں کی گود میں بٹھا چکا ہے۔ بدلے میں پتہ نہیں جیا آفریدی صاحب کی کیا مجبوریاں ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب کی کیا مجبوریاں ہیں جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہی ہیں، لیکن بہرحال تاریخ کے اندر یہ نام لکھا جا چکا، جو کچھ وہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت، آئین، قانون اور پارلیمان کے ساتھ، اور پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کے ساتھ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سفارتی محاذ کا بھی جائزہ لیا جائے تو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ٹیلی فون آیا ہے جناب، اور بظاہر تو یہی تفصیلات آئی ہیں کہ خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، مثبت تسلسل دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، کئی شعبوں کے اندر جناب تعاون پر بات چیت ہوئی، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو دیکھا جانا چاہیے اس کانٹیکسٹ کے اندر 19 جون کو جو ہونے والی ملاقات تھی، جو کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے درمیان ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد بھی پھر اس قسم کی خبریں بڑے واضح اور صاف انداز میں سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نہ صرف اس ملاقات کے اندر ذکر ہوا بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا مشورہ بھی دیا گیا کہ جلد از جلد پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان اور پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کریں۔ بصورت دیگر بڑا مشکل ہے، امریکہ کے اندر بھی تمام تر ادارے جو جمہوریت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ تمام تر تھنک ٹینک جو جمہوریت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ تمام تر لوگ جن کا ووٹ لے کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہنچے ہیں، ان کی جانب سے مسلسل ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بلکہ حال ہی میں تو جو کامن ویلتھ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، جس نے ایک بار پھر تمام تر وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کو، نون لیگ کے روایتی سیاسی مافیا کو، طاقتور حلقوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اور بڑا واضح اور صاف لکھا ہوا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ 8 فروری کو 2024 کو انتخابات کے نام پر ایک بھرپور ڈرامہ رچایا گیا، کیونکہ انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا، جو کچھ گنتی کے نام پر ہوا، جو کچھ جناب جس طرح سے جو ہے وہ فارم 47 کے نام پر جو کچھ کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی آئینی، عدالتی، قانونی، انتخابی تاریخ میں اس قسم کی مثال نہیں ملتی کہ کہاں ایک سیاسی جماعت جس نے 180 نشستیں جیت رکھی ہوں، اس کی نصف سے زائد نشستیں اڑا لی جائیں، چھپا لی جائیں، دھاندلی کے ذریعے جو ہے سیاسی مخالفین کے اندر ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی جائیں، اور جعلی فارم 47 جاری کر کے انہیں جو ہے وہ عوام کے سروں پر لا بٹھایا جائے، اور اس پارلیمان کے ذریعے پھر نہ صرف چیف جسٹس صاحبان کی جو تعیناتی کا فارمولہ ہے وہ بھی بدل دیا جائے، آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت بھی بڑھا دی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جناب سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی حیثیت ہی بدل دی جائے، اپنی مرضی کے ججز وہاں پر تعینات کیے جائیں، نچلی عدالتوں سے لے کر اوپر والی عدالتوں تک تمام تک مکمل طور پر طاقتور حلقوں کا کنٹرول بنا لیا جائے، اور ایک سیاسی جماعت کو مسلسل دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ اب یہ جو فائنل حتمی آخری کال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے مارکو روبیو کی جانب سے موصول ہوئی ہے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو۔ ڈیفینیٹلی اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اس وقت وہ پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ مریم نواز صاحبہ جہاں پر براہ راست رابطے میں ہیں طاقتور حلقوں میں، وہیں جو ہے وہ کئی مقامات کے اوپر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ نواز شریف صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان تک وہ میسیجز بھی پہنچاتے ہیں، ان کے میسیج طاقتور حلقوں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو یہ جو دیا جانے والا پیغام ہے وہ بڑا واضح اور صاف ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے بھی، شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی، پاکستان کے دیگر جو دوست ہیں، ایک بات کا اندازہ سبھی کو ہے کہ امریکہ اگر پاکستان کے اندر یا کسی بھی مسلم دنیا کے اندر معاملات آگے بڑھانا چاہتا ہے اپنے مفادات کے حوالے سے، تو وہ پھر جناب یا پھر برطانیہ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، یا پھر جناب وہ سعودی عرب کے ذریعے رابطہ کرتا ہے۔ یہ روابط ہو چکے ہیں پاکستان کے ساتھ، بار بار تمام تر دوست ممالک پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس بات کا مشورہ دے چکے ہیں کہ حالات کو نارملائز کریں، ملک میں اگر امن و امان کی صورتحال آپ نے بہتر کرنی ہے، معاشی صورتحال اگر بہتر کرنی ہے، سیاسی
صورتحال کے اندر آپ نے اگر استحکام لانا ہے تو آپ کو یہ اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ تک یہ پیغام پہنچ چکا، اسٹیبلشمنٹ یہ تمام تر اقدامات اٹھانے کے لیے راضی بھی ہے، لیکن بدلے میں وہ جو شرط بنوانا چاہتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کسی طور پر قبول نہیں۔ اس لیے بار بار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے مختلف سطح کے اوپر جو روابط کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو منا لیا جائے۔ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس رپورٹ کے حوالے سے، کامن ویلتھ کی رپورٹ کے حوالے سے، اور جو کمپین ایک عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ میں چلائی گئی، اس کے بعد ہیٹ فیل ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ طاقتور حلقوں کو اندازہ ہونے ہو چکا کہ امریکہ میں ہونے والی کسی بھی قسم کی قانون سازی جو ہے، جس کے پیچھے جو ولسن ہیں، بارہا وہ ٹویٹ کر چکے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی، قانون سازی جس قسم کی وہ وہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے کہ جیسا پاکستان کے طاقتور حلقوں اور عدلیہ نے اور پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف ظالمانہ اقدامات کیے، غیر آئینی اور غیر قانونی سزائیں دیں، ان کے نتیجے میں نہ صرف وہاں اس قانون سازی کے اندر یہ تجویز دی گئی ہے کہ یہ جو پاکستان کی اہم ترین اشرافیہ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور عام سیاسی کارکنان پر ظلم و ستم توڑے، ان پر امریکہ آمد پر پابندیاں لگائی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ جو دورے یہاں پر کرتے ہیں یا جو یہاں پر سیٹل ہوتے ہیں یا اپنی اولاد کو رشتہ داروں کو یہاں پر سیٹل کرواتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو اس قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے خلاف اقدامات اٹھانے والے امریکہ کے اندر آ کر بھلا یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔